बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 मार्च है, दिन है मंगल का, और आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन। कुछ इसमें ताज़ा तरीन खबरें होंगी, आज के दिन की अहमियत होगी, 11 मार्च को दुनिया में क्या हुआ, और इसके अलावा एक हल्का फुल्का वीलॉग। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आज 11 मार्च को यानी दुनिया में कौन कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 11 मार्च 2011। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब बहुत शदीद ज़लज़ला आया था जापान में, जिसको सुनामी का नाम दिया गया था, और हर तरफ तबाही फैल गई थी। क्या बिल्डिंगें और क्या गाड़ियां वो तिनकों की तरह जो है वो बह गई थी। आपको अच्छी तरह याद होगा, सुनामी नाम दिया गया था उसे, और तारीख थी 11 मार्च 2011। उसके बाद 11 मार्च 2020, ये भी इंसानियत के लिए बहुत बदकिस्मत दिन साबित हुआ जब कोरोना को एक जो है ना वबा डिक्लेयर किया गया। और आप लोग जानते हैं कि इस नामुराद बीमारी ने कितनों को अपने प्यारों से जुदा किया। अमेरिका इसकी शदीद लपेट में आया। ये शुरू चीन से हुआ, चीन इसकी लपेट में आया। बहरहाल बहुत बड़ी जो आबादी थी वो इसकी नज़र हो गई। पाकिस्तान एक साल बड़ा जो है वो मुश्किल का शिकार रहा। पाकिस्तान में भी हालात ख़राब रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना जानी नुकसान दूसरी दुनिया में हुआ उतना पाकिस्तान में नहीं हुआ। बहरहाल ये 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसे बाकायदा वबा करार दिया। 11 मार्च 2006 ये पहली दफ़ा चिली, मैंने आपको बताया ना कि चिली दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, चौड़ा नहीं है, इसलिए अमेरिकन इसको तस्मा कहते हैं कि ये तस्मा है। तो 2006 में पहली दफ़ा चिली में खातून सदर मुंतखब हुई। ये वही चिली है जहाँ पे जनरल पिनोशे, कई दफ़ा मैं नाम ले चुका हूँ, और जनरल पिनोशे ने क़यामत ढाई, तो ये वही चिली है। तो 11 मार्च 2006 में यहाँ खातून सदर मुंतखब हुई। 11 मार्च 2004 ये मैड्रिड स्पेन का बड़ा खूबसूरत जो है ना वो शहर है। यहाँ पे 4 मुख्तलिफ ट्रेनों में ब्लास्ट हुए, यानी बम फटे, और तकरीबन 191 लोग वो जान से चले गए, और 1800 लोग जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए, और पूरा यूरोप इससे हिल के रह गया। 11 मार्च 2004 का दिन था ये। इसके बाद 11 मार्च 1990 ये लिथुआनिया, ये रशिया से यानी उस वक्त सोवियत यूनियन USSR से अलहदा हुआ था। उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन 11 मार्च 1990, ये USSR से अलहदा हुआ, लिथुआनिया और अलहदा मुल्क बन गया। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन स्टोरीज, खबरें। पहली खबर ये है कि अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ये फरमाया है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी अल-मारूफ कॉलेज यरकान ने, जो फॉर्म 47 के 2 नंबर है सियासी तौर पे। उनसे फरमाना ये था, बल्कि उनसे अर्ज़ ये करनी थी कि लोगों ने आपसे कोई उम्मीद रखी नहीं है जरदारी साहब, आप तो चोर हैं, आप तो 10% है, आप मैंडेट चोर हैं, आप चोरी के मैंडेट से सदर बने, वरना आप लाड़काना और नवाबशाह में अगर शफाफ इलेक्शन हो जाए तो आप नहीं जीत सकते। हाँ, बदमाशी से आप जीत सकते हैं। बहरहाल लोगों ने कोई उम्मीदें आपसे नहीं रखी जिन पे आप पूरा उतरेंगे। लोग अगर आपसे उम्मीदें रखते तो आपको वोट देते। लोगों को आपसे उम्मीद है ही नहीं, न कभी लोगों ने आपसे उम्मीद रखी है, इसलिए लोगों ने वोट नहीं डाला। जिनसे लोगों को उम्मीदें थीं उनको लोगों ने वोट डाला। बहरहाल हमें कोई उम्मीदें नहीं है आपसे, आप अपनी खातिर जमा रखें। उसके बाद स्टेट बैंक ने कहा है कि जो बड़ी सनतें हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो 2024 में सिफर रही है। ये साथ बता दिया करें कि शुक्रिया किसका अदा करना है, यानी मेरे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं वो भी बता दिया करें, या जनरल साहब बता दिया करें, भाई लोग बता दिया करें कि शुक्रिया किसका अदा करना है।
یہ وہ بڑی صنعتیں ہیں جس کے لیے سکلڈ لیبر نہیں ملتی تھی. جب یہ عمران کے دور میں کہتے تھے نا کہ جی لیبر نہیں ملتی ٹیکسٹائل کو، تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. پھر میں نے وہاں فون کیا ایک دوست کو اور اس سے پوچھا میں نے، انہوں نے کہا واقعی جو سکلڈ لیبر ہے، جو ماہر لوگ ہیں، وہ نہیں ملتے. یعنی وہ اگر کوئی واقف ہے تو بھیجو، ابھی اس کو نوکری. یہ بڑی صنعتوں کا حال تھا. ابھی اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کی پیداوار جو ہے وہ صفر ہے. بہرحال یہ بتا دینا ہے کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. اصل میں صنعتوں کی جو پیداوار ہے نا، اس کے صفر ہونے کا ہو سکتا ہے صنعت کار پر کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ یہ صنعت کار کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتے ہیں. فرق پڑتا ہے اس پہ جو وہاں کے ملازمین ہوتے ہیں، جو وہاں کے مزدور ہوتے ہیں، فرق ان پہ پڑتا ہے. ان کو مزدوری مل رہی ہے یا ان کو نکال دیا گیا ہے. باقی صنعت کار کا تو دال دلیہ چل جاتا ہے. بہرحال اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی وہ صفر ہے. اس کے بعد چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. کب سے ہم چینی پہ جو ہے نا بات کر رہے ہیں، اور ایسے سائنسدان دنیا میں کہیں ملیں گے. پہلے چینی انہوں نے برآمد کی افغانستان میں، ڈالر انہوں نے 90 کمائے، ٹھیک ہے. اب چینی درآمد کرنے کا فیصلہ، نئے ڈالر، اب ادھر سے نئے کھانچے. ماں مرے دھراڑیاں، ابا مرے دھراڑیاں، روٹیاں دھراڑیاں روٹیوں کو کہتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں کل ہوتے ہیں، 40واں ہوتا ہے. پہلے برآمد کی افغانستان کو، ڈالر 90 انہوں نے جھمبے. اس کے بعد اب درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ادھر سے علیحدہ ڈالر جھمبیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے اینڈ تک جو چینی ہے وہ 200 جو ہے نا پر kg ہو جائے گی. یہ ایسے سائنسدان، جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ایسے سائنسدان لانے کا. یقین کریں پہلے کتابوں میں پڑھے تھے، اب آپ نے دکھا بھی دیے کہ یہ سائنسدان بھی ہوتے ہیں اور ایسے سیاستدان بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر، ذرا نوازی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بد تہذیبی کی بنیاد رکھی. یہ فرمانا ہے پاکستان کی طاقتور ترین خاتون کا، صفدرنی بوڈینا، اور یہ جو کہہ رہی ہیں تو بقول ان کے پاس بہت سارے لوگوں کی گندی فلمیں ہیں، لیکن وہ دکھاتی نہیں ہے کسی کو. یہ بڑی مصیبت ہے. خود وہ انجوائے کرتی ہیں، سنیں ایچ ڈی ہیں، ٹوٹے ہیں، کیونکہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ کوئی سوئمنگ پول میں پڑا ہے، کوئی واش روم میں پڑا ہے، جو میری بوڈی کے پاس جو ہے نا وہ فلمیں ہیں. اب آپ بتائیں کہ سوئمنگ پول والا ٹوٹا کیسا ہوگا؟ جو ہلکا کیسا ٹوٹا ہوگا سوئمنگ پول والا، واش روم والا کیسا ٹوٹا ہوگا؟ تو اس کے خاوند نے کہا ہے، یعنی اس کے خاوند نے کہا ہے. تو لیکن بات تہذیبی کی جو بنیاد ہے وہ پی ٹی آئی نے رکھی ہے. بے نظیر کے جو ننگے فوٹو تھے وہ پی ٹی آئی نے گرائے. نصرت بھٹو کے جو ننگے فوٹو تھے وہ پی ٹی آئی نے گرائے. اس کے علاوہ جو ہے نا پیلی ٹیکسی، شیخ رشید نے بے نظیر بھٹو کو اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دور میں کہا یہ تو اس میں غیرت نہیں ہے، یہ جو 2 in 1 پھر رہا ہے، جو منہ بنا کے جو ہے نا انگریزی بولتا ہے، اس میں تو گٹوں میں غیرت نہیں ہے جو ان کی جھولی میں بیٹھا ہے. یہ تو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا. ماں بہنوں پہ بات ہے تو بندہ دشمنی رکھتا ہے. یہ تو کچے کے ڈاکوؤں سے ان کی سپارش پاری دیتا. یہ جو فرزند زرداری، لیکن زرداری کا بیٹا ہے، ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا جی اقتدار ہو، تصویریں غیر ہے، کوئی مسئلہ کو نہیں. یہ بہرحال بات تہذیبی کی بنیاد وہ پی ٹی آئی نے رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کو بتانا تھا، اور یہ اہم ہے کہ مارک کارنی جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے. یہ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم ہیں، اور آتے ہی انہوں نے کھڑا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ٹرمپ کو روکیں گے. وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ کینیڈا ہماری ریاست بن جائے، تو وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ پینٹ سے نکل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. تو مارک کارنی نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ کو روکنا ہوگا اور ہم روک کر دکھائیں گے. یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کرے. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ پہلے بنگلوں پر جو ہے وہ لڑائی بھڑائی ہوئی ان کی وزراء کی کہ جی بنگلے نہیں مل رہے، ہمیں بڑا بنگلہ ملے. اور جو ہے نا میں نے تو تجویز دی تھی آپ کے سامنے کہ ایک بیڈ پر 2 وزیر ہو جائیں، 2 مریض ہو سکتے ہیں، 3 مریض ہو سکتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں.
تو ٹیکس پیئرز کا یہ حال ہے، تو جن کے ٹیکس پہ وہ پلتے ہیں، حرام کے ڈھیڈ بڑھاتے ہیں، حرام کے کولے بڑھاتے ہیں، آگے علیحدہ ڈھیڈ، پیچھے علیحدہ ڈھیڈ، ڈھول باندھا ہوا پیچھے، تو وہ ایک ایک بیڈ پہ دو دو تین تین ہو جائیں، یا ایک ایک بنگلے میں دو دو تین تین ہو جائیں۔ اشرافیہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کھلی ولی ہے۔ تو اب گاڑیاں کہ جی میں پرانی گاڑی نہیں لیتا، اب منسٹر لیول کی کتنی پرانی گاڑی ہوگی آپ بتائیں؟ 70 ماڈل ہوگی، 67 ماڈل ہوگی، وہ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے پورا خون چوسنا ہے، ہم نے تازہ خنزیر کی چامپیں کھانی ہے، یہ خنزیر تو نے 2 دن پہلے ذبح کیا ہے، ہم نے تازہ جو ہے نا اس کی سور کی ملائی بوٹی کھانی ہے، تازی نہیں۔ تو اب سنیں کہ 30 نئی گاڑیاں جو ہے وہ خریدی جا رہی ہیں ان وزراء کے لیے، لیکن آرمی چیف صاحب اللہ آپ کو 3010 تک ایکسٹینشن دے، آپ وردی میں رہیں کہ آپ نے یہ تحفے، کیونکہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا ویژن ہے سر، تو سر ڈبے چوک کے نہ سے آئے، یہ آپ کا ویژن ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جی آج آپ کو یہ عارضی آپ نے نا، وہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو تعمیر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ابھی یہ جو جمہوری وقفہ آیا ہوا ہے نا، یہ جو خاکی جمہوری ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ پاکستان کے خدائی حکمران، مجھے تحریر بڑی پسند آئی، میں نے کہا آپ کی نظر کروں گا کیونکہ آپ کو کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور پھر یہ کہ آرمی چیف کس کا بندہ ہوتا ہے پاکستان میں، آرمی چیف جو ہے وہ کس کا بندہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف پاکستانی سیاست میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی جوڑی ہیں، اور نواز شریف 1981 سے حکومت کے اندر اور باہر ہیں، تاہم انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے 3 ادوار میں بے نظیر بھٹو سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ایک جیسے تھے۔ نواز شریف کے والد اس وقت تک ان سے مایوس تھے، بالکل مایوس کہ یہ کدھر پیدا ہو گیا ہے، اس کا والد کہتے تھے یہ بالکل ہی ایویں ہیں سیبا بامبے، اس وقت تک مایوس تھے جب تک گورنر پنجاب جنرل جیلانی خان نے لاہور میں اپنے گھر کی تعمیر شروع نہیں کی۔ اس تعمیر میں نواز شریف کے والد نے ان کی مدد کی تھی، وہاں پہ جیلانی کی نظر نواز شریف پہ پڑ گئی اور پھر پتہ نہیں اسے کون سی ادا پسند آئی، سمجھ گئے میرا مطلب ہے۔ اس کے بعد والد نے ان کی مدد کی تھی، اس کے بعد سے شریف فیملی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ گورنر جیلانی اور ضیاء نے نواز شریف کو سیاست میں لا کھڑا کیا۔ ISI کے DG حمید گل اکثر خوشی کے ساتھ کہتے تھے کہ نواز شریف ان کی ایجنسی کی پیداوار ہیں، حمید گل کہتے ہیں، تاہم کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بچہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے محسنوں کے خلاف ہو جائے گا۔ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو، اور یہ کمی کموڑے کی نشانی ہوتی ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں اس خاندان کی کاروباری سلطنت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جیسا کہ معروف صحافی اور مبصر ایاز میر کہتے ہیں۔ اس خاندان کی پہلی دلچسپی ہمیشہ ان کی کاروباری سلطنت کی تعمیر تھی، سیاست اور اقتدار اس مقصد کے لیے وسیلہ تھے۔ نواز شریف نے خود کو احتساب سے بالاتر سمجھا اور عدلیہ سمیت نظام کو اتنی اچھی طرح سے منظم کیا کہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا۔ تاہم یہ پاناما پیپرز تھا جس میں ان کے بچوں کا نام آیا اور وہ بیرون ملک جائیدادوں کے حصول کے لیے منی ٹریل فراہم نہ کر سکے۔ کرپشن کے علاوہ نواز شریف کی جو چیز سب سے زیادہ یاد رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے تینوں اور بالترتیب صدر، آرمی چیف اور عدلیہ نے قبل از وقت ختم کیے، تینوں دفعہ لتا مار کے کڈا ہے اس کو بغیر اتکار کے۔ کم از کم جزوی طور پر اس کی وجہ ان کا بادشاہی طرز حکمرانی رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار ایک صحافی کو بتایا تھا کہ وہ خود کو مغل بادشاہ سمجھتے ہیں۔
بے نظیر اور نواز شریف دونوں مطلق العنان تھے۔ فرق یہ تھا کہ بے نظیر کو پارلیمنٹ میں وہ اکثریت حاصل نہیں تھی جو نواز شریف نے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کی تھی۔ یہ نواز شریف ہی تھے جو جمہوریت کی ایک کمزوری یعنی جمہوری طریقوں سے جمہوریت کو تباہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو جمہوریت کی روح کو تباہ کر دے گی۔ دوسری اور تیسری مدت کے دوران جب وہ وزیر اعظم رہے ان میں یہ آمرانہ رجحان سامنے آیا۔ اسمبلی میں ان کی بڑی اکثریت نے انہیں اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور ایک ذاتی سیاسی جاگیر قائم کرنے پر مجبور کیا۔ 1990 کی دہائی کی نمایاں خصوصیت جسے بنجر سال یا جمہوری مداخلت کہا جاتا ہے یہ تھی کہ اس کے بعد سے ہر سویلین حکومت کو اپنے کندھے پر دیکھنا پڑتا تھا کہ فوج اسے کب اور کیسے گرا دے گی، بار بار مڑ کے، جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا۔ اگست 1990 میں کراچی کے ایک دیوار پر لگی ہوئی اس تحریری تصویر سے شاید اس کی بہترین عکاسی ہوتی ہے کوماز میں، ہم اس عارضی جمہوری رکاوٹ پر معذرت خواہ ہیں۔ یہ جو رکاوٹ آتی ہے تھوڑا تھوڑا، جلد ہی معمول کا مارشل لا بحال کر دیا جائے گا، فکر نہ کریں۔ فوجی تیار بیٹھے ہیں، جرنیل تیار بیٹھے ہیں، جب سے انہوں نے کمیشن لیا ہے ان کی نظر کوئی سرحد پہ نہیں ہے، کشمیر فتح کریں گے، اسرائیل نہیں، ان کی جو ہے نا جب ہم بڑے ہوں گے جرنیل بنیں گے تو ہم پاکستان پہ قبضہ کریں گے اور مارشل لا لگائیں گے، تو بہت جلد مارشل لا ابھی بھی بحال کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، واضح طور پر کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پرویز مشرف نے خود اعتراف کیا کہ وہ ایک غیر منظم نوجوان تھا جو ایک جھگڑالو، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ تھا، چیف بن گیا فوج کا، خود لکھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کارگل مہم جوئی کی وجہ سے آرمی چیف کے طور پر اپنے لیے ایک مشکوک نام کمایا تھا۔ جب آپریشن ناکام ہوا تو مشرف اور نواز شریف دونوں نے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں۔ کارگل معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ مشرف اور نواز شریف دونوں نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن جانے سے پہلے فوج کے انخلا پر اتفاق کیا تھا کہ فوج نکل آئے، حالانکہ دونوں نے اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر اس کا ذکر کرنے سے گریز کیا ہے۔ پرویز مشرف کو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بننا چاہیے تھا، تاہم وہ نواز شریف کی شخصیت میں مہلک نقائص کی وجہ سے مرکزی حیثیت اختیار کر گئے، کیونکہ وہ اپنے مقرر کردہ آرمی چیف کو اپنا آدمی سمجھتے تھے، جیسا کہ بار بار ظاہر کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف اپنے سوا کسی کا آدمی نہیں ہوتا۔ پاکستان کا آرمی چیف اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، کسی کا آدمی نہیں ہوتا، اور ان کو باپ کہہ گیا تھا میاں شریف کہ چیف آپنا ہونا چاہیے ہے، ابھی بھی سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے 50 لاکھ روپیہ کہا ہے کہ 50 لاکھ روپیہ جمع کروائیں اور پاکستان کی شہریت لے لیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان آج مجھے 5 لاکھ روپیہ دے تاکہ میں جہنم کو چھوڑ کے بھاگوں اور کسی اچھے ملک میں جہاں پہ آزادی ہو بولنے کی، سانس لینے کی۔ تو بہرحال جس نے یہ جہنم خریدنا ہے 50 لاکھ کا، 50 لاکھ جمع کروائیں اور یہ پاکستان اس کی شہریت حاصل کر لے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو نہروں کا معاملہ چل رہا ہے تو ان پر نظر ثانی کی جائے۔ دریائے سندھ میں 6 نہریں نکالنے کا پروگرام ہے کہ بھائی لوگ چولستان کو سیراب کریں گے۔ پہلے جو سرسبز علاقے ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں اور روڈ بنائیں گے، اور جو پہلے چولستان ہے یا ریت ہے اس کو سرسبز بنائیں گے، جس طرح چینی پہلے برآمد کی اب درآمد کر رہے، یہی حال ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، زرداری صاحب نے کل خطاب میں کہا کہ نہروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو رپورٹ یہ ہے کہ جابر سلطان سے پوچھ کر کہا،
ویسے تو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہوتا ہے، تو یہ جابر سلطان سے پہلے پوچھ لیا تھا زرداری صاحب نے کہ میں نہروں کا ذکر کروں گا، میں سندھیوں کو بے وقوف بناؤں گا، سندھ والوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ لوگوں نے 4 نکالنی ہے، 6 نکالنی ہے، 8 نکالنی ہے، وہ آپ نکالتے رہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ بہرحال میں سندھیوں کے منہ پہ ایک ٹاکی ماروں گا اور میں کہہ دوں گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہماری دشمنی تو بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہماری دوستی ہے نا وہ بہت زیادہ بری ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ہنری کسنجر نے۔ ہنری کسنجر کون تھے؟ ہنری کسنجر جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے امریکہ کے۔ یہ وہ ہنری کسنجر تھے جنہوں نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا جو ہے وہ حشر نشر کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہماری دشمنی بری ہے، ظاہر ہے امریکہ کی، لیکن دوستی بہت بری ہے، اور انہوں نے امریکہ نے ثابت کر دیا ہے۔ کس طرح ثابت کیا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے امریکہ نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے وہ فارم 47 والا شریف اللہ، کوئی کہہ رہا ہے وہ نائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے موچی ہے، کوئی کہہ رہا ہے محمود نیادی اور لگڑے، ویسے پکڑنے انہوں نے حوالے کر رہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ماموں بنایا گیا ہے۔ اس کا ایک ثبوت بھی آ گیا ہے، شکریہ ادا کیا، ادھر بڑے بھنگڑے بوندی اور جو ہے نا وہ کلٹیاں ماری لوگوں نے کہ جی بس ساڑی گل ہو گئی ہے۔ آج کیا ہوا؟ ترکمانستان میں ہمارے جو ہے نا وہ سفیر وہ پہنچے لاس اینجلس میں، ٹھیک ہے جی، لاس اینجلس میں پہنچے اور انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا امریکیوں نے، نکل جاؤ تو۔ یعنی یہ خبریں ہیں کہ شکر ہے انہوں نے کپڑے واپس کر دیے۔ یعنی یہ بھی امریکن کہہ سکتے تھے کہ کپڑے بھی کون اور بغیر کپڑے تو جو حضرت آدم علیہ السلام جس یونیفارم میں آئے تھے، تو وہ سفیر میرے خیال ہے تھوڑا ماڑا لگتا، باہر لوگ بیٹھے ہوتے اس طرح، پھر اسی جہاز پہ بیٹھ کے ترکمانستان جب پاکستان آتا، پھر سیڑھیاں اترتا بغیر کپڑوں کے، تھوڑا ماڑا لگ گیا میرا خیال ہے۔ امریکیوں نے بہرحال کپڑے واپس کر دیے۔ شاہ رخ خان کو، یہ میں نے سال لکھا تھا، شاہ رخ خان کو انہوں نے روکا تھا 2000 جو ہے نا وہ 9 میں۔ انڈیا نے وہ حال کیا تھا، امریکہ کا وہ حال کیا تھا کہ معافی مانگی تھی جو ہے نا وہ امریکہ نے شاہ رخ خان کا۔ پھر 2013 میں خاتون منسٹر کے کپڑے اتارے گئے تھے، چیکنگ کی گئی تھی، اور اس پہ 6 ماہ تک انڈیا اور جو ہے نا وہ امریکہ کے تعلقات خراب رہے تھے۔ لیکن یہ سفیر صاحب سیریس نہ ہو جائیں، یہ میں نے واقع سنائے تو آپ کہیں گے کہ پاکستان کوئی رد عمل دے گا یا پاکستان، کیونکہ دفتر خارجہ نے کہا ہے ہمیں رنج ہوا ہے۔ تو آپ کو رنجی ہونا تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ غصہ تو آپ کر نہیں سکتے، اکڑ تو آپ سکتے نہیں ہیں، وہ آپ کے وینٹیلیٹر ہیں، وہ آپ کے پیو ہیں، وہ آپ کے باپا جانی ہیں۔ ابھی کل پرسوں آپ کلٹیاں مار رہے تھے کہ جی وہ تھینک یو کہہ دیا انہوں نے۔ تو بہرحال جی سفیر صاحب کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ کپڑے واپس کر دیے گئے تھے پاکستان کی طرف سے، کوئی احتجاج۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سفیر ہے تو یہ بھائی لوگوں کے بڑے قریب ہے، یہ والے سفیر۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفیر کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے، جو سفیر کے کاغذات ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشل اور بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا بدعنوانی میں کہیں پہ نام آ رہا تھا، وہاں پہ ان کا نام پہلے موجود تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کر دیا۔ اور پھر یہ بھی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جو شریف اللہ تھا، کیونکہ فارم 47 منہ کو لگا ہوا ہے نا، تو فارم 47 کا وہ شریف اللہ تھا، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا کنفرم نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماموں بنایا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے، ون آف مائی فیوریٹ، کہ امریکہ نے جو شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا تو اس کی جو وجہ ہے وہ غلط ہے، اس وجہ پہ شکریہ ادا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر اس کے بعد جو بھی وہ بندہ چاہیں گے وہ کہیں گے کہ پاکستانیوں کے پاس ہے، پاکستان ہب ہے، پاکستان گڑھ ہے، لہذا یہ بندہ بھی حوالے کرے، یہ بندہ بھی حوالے کرے۔ تو وجہ غلط تھی، یعنی ہم پینسلین ایجاد کرتے، ہم کوئی کینسر کی دوائی جو ہے نا وہ دریافت کرتے یا ایجاد کرتے یا ایڈز کی، پھر ہمارا شکریہ بنتا تھا کہ جی بڑا شکریہ آپ نے انسانیت کی خدمت کی ہے، لیکن ہمارا شکریہ ہر دفعہ ادا ہوتا ہے شریف اللہ پہ
اور جو ہے نا وہ اسامہ بن لادن پہ اور ان پہ ہمارا شکریہ ادا ہوتا ہے، اور یہ شکریہ ادا کرنے کی غلط وجہ ہے، یہ ٹھیک وجہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ہمارے سفیر تھے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، ترکمانستان سے وہ تشریف لائے تھے اور ان کو ڈیپورٹ، اور ہمارے جو دفتر خارجہ ہے، دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کو اس بات کا رنج ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔